अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्लॉकोनॉमिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको डिसाइड एक एक रिपोर्ट है जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं और वो है बिटकॉइन के हवाले से। एक वेल्थ मैनेजर जो ब्लैक रॉक जिसे कहते हैं, और ब्लैक रॉक इस वक्त 11 ट्रिलियन वेल्थ को मैनेज कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि वो सबसे, अगर इसको आप कंट्री वाइज देखें तो अगर ये कंट्री हो तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होगी बाय द जीडीपी, क्योंकि इस वक्त यूएस टॉप पे है 24 ट्रिलियन डॉलर, और इसके बाद जो है ना जापान, सॉरी चाइना है। चाइना आलमोस्ट 17 ट्रिलियन डॉलर है, और ये 11 ट्रिलियन डॉलर को वेल्थ को मैनेज कर रहा है। तो ये जब किसी चीज़ के बारे में या एसेट के बारे में कहता है या उसको पुरसी करता है, तो वो न सिर्फ उस एसेट के हवाले से, बल्कि उसकी जो प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है या बाकी इसकी जो अचीवमेंट्स है, वो बहुत अहमियत रखती है, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है। अब मैं ये रिपोर्ट जो इस वक्त है, इसका जो टाइटल है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो है बिटकॉइन अ यूनिक डाइवर्सिफायर। इसके बारे में ये ब्लैक रॉक कहता है कि ये एक यूनिक डाइवर्सिफायर है। अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं तो पोर्टफोलियो में, इस पोर्टफोलियो, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो फाइनेंशियल साइट पे पोर्टफोलियो मैनेज होती है उसमें दो तरह के एसेट होते हैं। एक रिस्क ऑफ एसेट होते हैं, एक रिस्क ऑन एसेट होते हैं। तो आप जब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो उसमें आप रिस्क ऑफ एसेट स्टॉक्स, जो रिस्की एसेट है वो रखते हैं, और साथ में आप गोल्ड और या बॉन्ड्स जो रिस्क ऑफ एसेट है वो रखते हैं। ब्लैक रॉक इस पे कहता है कि ये यूनिक इन द कंटेक्स ऐसा है कि इसका ये वाला कंटेक्स अभी डिफाइन, सम टाइम ये बिहेव करता है रिस्क ऑफ, और सम टाइम ये रिस्क ऑन की बिहेव रखता है। तो इस फ्रेमवर्क से आप इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये जो है ना, ये जो रिस्की एसेट है उससे ये अनकोरिलेटेड है। सिर्फ शॉर्ट टर्म में जो है ना ये थोड़ा सा बिहेव करता है रिस्क ऑन साइड पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्क ऑफ की बिहेव रखता है, मतलब जस्ट लाइक गोल्ड जिस तरह बिहेवियर है। ये इस पे अभी इस रिपोर्ट में ये मेन पॉइंट्स ये कहते हैं, अपने फॉरवर्ड में ये कहता है कि आल्दो हमें पता है कि जो ईटीएफ लॉन्च हुआ है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे ऊपर जो क्लाइंट्स थे वो पहले से डिमांड कर रहे थे कि हमें बिटकॉइन के बारे में बताएं और हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये कह रहे कि ब्लैक रॉक जो है ना, उसने फर्स्ट टाइम 2022 में ये फैसिलिटी अपने इन्वेस्टर को दी। वो मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये अपने फॉरवर्ड में ये लिख रहे हैं कि ये हमारे पास थे। अच्छा, इसमें अब मैं एक अहम पार्ट पे आ जाता हूँ कि इस रिपोर्ट में ये कहता है कि वाई बिटकॉइन मैटर, मतलब बिटकॉइन क्यों जो है ना, हमने इस पे एटीएफ लॉन्च की और क्यों ये मैटर कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखें ना तो ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दीज एट्रीब्यूट इट मेजर ब्रेक थ्रू मल्टीपल ओल्ड सेंचुरी प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मनी की जो हिस्ट्री है ना, वो मनी यूज़ क्यों हो रही है इकानमी में और इसकी हिस्ट्री क्या है, वो एक लॉन्ग हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप मैं को बार्टर सिस्टम से आपको लेकर आऊँ, बार्टर सिस्टम में लोग प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर रहे थे, तो उसमें मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होती थी, ताकि इसकी जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, वो आप मतलब इसमें एक तीन तरह के इसके फंक्शन होते थे कि मतलब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, स्टोर ऑफ वैल्यू हो, और यूनिट ऑफ अकाउंट हो। लेकिन ये इसके साथ एक एट्रीब्यूट्स ऐसा है कि जब भी मनी दो तीन मनी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते थे तो इसमें फ्रैक्शन होता था। फ्रैक्शन मतलब ये है कि वाई बिटकॉइन मैटर। ब्लैक रॉक इस पे एक जो अपनी ओपिनियन दे रहा है वो ये दे रहा है कि मनी की थोड़ी सी मैं शॉर्ट टर्म में हिस्ट्री बता दूं, मनी की हिस्ट्री के, क्योंकि ओवर द टाइम जो है ना मनी इवॉल्व हो रही थी, और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट यूज़ हो रही थी। लेकिन मनी ओवर द टाइम जो है ना, कमोडिटी से जब हम फिएट करेंसी पे आए तो फिएट करेंसी के साथ थोड़ा सा फ्रैक्शन तो ख़त्म हो गया। मतलब आप अभी मनी एक दूसरे के साथ इजीली एक्सचेंजेबल थे, लेकिन फिएट करेंसी में इशू ये आ गया था कि ये ओवर द टाइम जो है ना, वो इनके तीन प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए। हमारे पास जो लेटेस्ट मनी है ना, उसके मेजर तीन प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि ये फ्रोन टू इन्फ्लेशन एंड डिबेसमेंट है। मतलब
اس وجہ سے کیونکہ یہ اس کی نان فکسڈ سپلائی ہے، جب بھی کوئی سینٹرل اتھارٹی اس کو ایشو کرتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا زیادہ ایشو کرتی ہے گڈز آف سروسز کے مقابلے میں. تو یہ جو ڈیبیسمنٹ ہے، یہ انفلیشن ہے، یہ اس وقت تمام فیاٹ کرنسی کے ساتھ ایک ایٹریبیوٹ ہے. ایون ڈالر بھی اوور دا ٹائم ڈی ویلو ہو رہا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ ہر کنٹری کی اپنی کرنسی ہے تو یہ ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانزیکٹ اکراس دا بارڈر ہے. اور جو فائنینشیل سسٹم اس وقت ہے اس میں کرسپونڈنٹ بینکنگ ہوتی ہے، مطلب آپ اوور دا انسٹنٹینیسلی منی کو ٹرانزیکٹ نہیں کر سکتے T0 میں، کیونکہ ڈفرینٹ لیجر ایوالو ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ سسٹم ہے کرنسی کے، تو اس میں ٹرانزیکشن کی کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور پلس وہ ٹائم بھی لیتا ہے. اور تھرڈ جو ہے نا، چونکہ یہ لمیٹڈ ایکسس کی لمیٹیشن کی وجہ سے آپ اس کی جو سینٹرل اتھارٹی میں جو منی سپلائی کی جو ایکسس ہے وہ آپ کو نہیں ہے. یہ تین پرابلمز جو ہے نا یہ منی کی وجہ سے ایمرج ہوئے. باقی اور اس تین پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک ایسے ڈیجیٹل نیٹو کرنسی جو کہ بٹ کائن نے ان تینوں کو سالو کیا. کس طرح سالو کیا؟ فرسٹ یہ ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ 21 ملین یونٹ کی ہے، فکسڈ ہے، اس سے زیادہ آپ سپلائی نہیں کر سکتے. دوسرا جو ڈیپیکل ٹرانزیکشن کی جو میں نے آپ کو بات بتا دی، کیونکہ اس وقت 196 جو کرنسی ہے وہ فلوٹ کر رہی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. جو بٹ کائن ہے وہ ڈیجیٹل نیٹو ہے، مطلب ڈیجیٹل جسٹ لائک آپ ایک دوسرے کے جو ای میل ہے وہ بیچتے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل نیٹو کا نیچر کی ایک کرنسی ہے. اور یہ بارڈر لیس ہے. بارڈر لیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی کنٹری نہیں ہے، کوئی کنٹری کی اونرشپ اس میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کہیں پہ بھی ہے تو آپ اس کو ایزیلی ٹرانزیکٹ کر سکتے اکراس دا بارڈر. آپ مطلب اس کو اکراس دا بارڈر ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں اور انسٹنٹینیسلی یہ ویلیو ٹرانسفر کر رہا ہے، جو کہ باقی فیاٹ کرنسی کے ساتھ اس کا ایٹریبیوٹس نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ آپ جیسے میں نے آپ کو بات بتایا کہ وہ جیوگرافیکل لوکیشن کے ساتھ اس کی لیجر جیوگرافیکل لوکیشن پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور تھرڈ وہ کہہ رہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ جو پرابلم تھا سینٹرل اتھارٹی یا انٹرمیڈیٹریز کا، اب بٹ کائن جو ہے نا یہ اوپن ایکسیس ہے. اوپن ایکسیس کا مطلب ہے کہ یہ گلوبل منیٹری سسٹم کو ایسا گلوبل منیٹری سسٹم ہے جو اوپن ایکسیس ہے، ہر بندہ اس کو ایکسیس بھی کر سکتا ہے اور اس کا پارٹ بھی بن سکتا ہے. لیٹ سپوز اگر اس وقت ڈالر ہے، ڈالر ایک ریزرو کرنسی ہے لیکن اس پہ اتھارٹی سینٹرل بینک فیڈ کی ہے، وہ فیڈ ہی جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا اس کو اوور سپلائی کر سکتی ہے. اس پہ کسی اور اس سسٹم کا پارٹ نہیں بڑھ سکتا اگر وہ US سے باہر ہے. وہ یوز تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس پارٹ کا دوسری سائڈ پہ جو بٹ کائن ہے وہ اوپن ایکسیس ہے، اس میں آپ مائنر بھی بن سکتے ہیں اور آپ اس کی ایکو سسٹم کا پارٹ بھی بن سکتے ہیں. اچھا، اس پہ ایک یہ نوٹ لکھ رہا ہے اپنے آپ کو اس پہ کہ بٹ کائن کی جو وائٹ پیپر ہے اس میں 21 ملین کی جو ہے نا بات کی گئی ہے، لیکن یہ سم ہاؤ چینج ہو سکتی ہے. لیکن یہ اپنی لیگل پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلینیشن کے لیے تھوڑا سا اس نے پٹ نوٹ ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ بٹ کائن فات ٹو 1 ٹریلین ان مارکیٹ کیپٹلائزیشن، کہ یہ جو بٹ کائن ہے یہ 1 ٹریلین پہ کیسے پہنچا. تو یہ کہہ رہے کہ جو ایٹریبیوٹس ہے بٹ کائن کی، اسٹور آف ویلیو اور گلوبل پیمنٹ، یا تو مطلب اس کا پرپز ستاشو ناکاموٹو نے تو اس کا پرپز یہ رکھا تھا کہ گلوبل پیمنٹ سسٹم ہوگا، لیکن ابھی یہ تو انسرٹن ہے. کچھ لوگ اس کو اسٹور آف ویلیو کے لیے یوز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پیمنٹ کے، لیکن زیادہ تر اس کی جو ابھی ایمرج ہوا ہے کیونکہ یہ پیمنٹ کے لیے، پیمنٹ اس میں کیونکہ یہ اس کی جو ڈی سینٹرلائز نیچر ہے اور تھوڑا سا اسکیلیبلٹی کا ایشو ہے، اس میں آپ پورے پیمنٹ سسٹم کے ٹرانزیکشن پہ تو نہیں لے سکتے، لیکن اسٹور آف ویلیو وہ زیادہ بنی ایز اے منیٹری سسٹم یا اسٹور آف ویلیو کی طرف ابھی جا رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو سٹن کر دیتی ہے فیکٹس، یہ ہے کہ بٹ کائن یہ کہ اس رپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ کائن نے آلموسٹ پچھلے 10 سال سے 7 ایئر میں اس نے تمام ایسٹس کو آؤٹ پرفارم کیا ہوا ہے. مطلب 10 سال میں اس کی جو ریٹرن ہے وہ تمام تر ایسٹ، جس میں اکانومی شامل ہے، جس میں آپ بانڈز لے لیں، جس میں ہر چیز لے لیں، یہ ایک ایلین ایسٹ ہے جس نے 7 ٹائم جو ہے نا آؤٹ پرفارم کیا. آل دو وہ یہ کہہ رہے کہ 3 سال یہ سب سے ورسٹ پرفارمنس بھی اس نے دی ہے. لیکن اگر آپ آگے اس چارٹ میں دیکھیں نا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بٹ کائن نے پچھلے 10 سال میں کس طرح میجر ایسٹس کو آؤٹ پرفارم کیا، وہ اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں کہ فرسٹ اس نے 2010 میں 592x گین دیا، پھر ایک سال یہ 93% گرا، پھر اسی لیول سے یہ جو ہے نا 555x اوپر گیا، پھر یہ 84% گرا،
اور پھر یہ جو نیکسٹ بل سائیکل میں 104x اوپر گیا اور پھر 83% گرا اور پھر یہ 21% گرا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2010 میں یہ 10 سینٹ سے لے کر ابھی $67,000 پہ پہنچا ہے. اور یہ اگر کمیولیٹیو ریٹرن آپ دیکھیں تو یہ 169 منتھ میں اس نے 8,07,000x ریٹرن دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 2010 میں $1 انویسٹ کیا ہوتا تو ابھی آپ کے پاس 8,07,000 ہوتے ہیں. اٹس اے ہیوج ریٹرن. اتنا ریٹرن کسی ایسٹ نے 10 سال میں نہیں دیا. اب اس میں وہ لوگ جو شارٹ ٹرم میں ٹریڈ کرتے رہیں، ایگزٹ لیتے رہیں اور پھر انٹری کرتے رہیں، ٹریڈ کرتے شاید اس کے تو پیسے نہیں بنے. لیکن اگر کوئی بندے نے اس کا مطلب $1 کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ $1 2010 میں اس میں انویسٹ کر بیٹھا ہوتا تو ابھی اس وقت $8,07,000 ہوتے. اور آپ امیجن کریں اگر 100 ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو اس وقت بلینئر ہوتا. اب یہ جو ریٹرن، اب یہ بٹ کائن ابھی اس کی ایڈاپشن کرو پہ یہ بہت زیادہ ارلی ہے. مطلب کہنے کا میرا مقصد ہے ارلی کس طرح ہے. یہ اس رپورٹ میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس نے اپنی ایڈاپشن اس کیپیبلٹی پہ نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ بٹ کائن لیکویڈیٹی کے ساتھ بہت زیادہ US لیکویڈیٹی کے ساتھ اس کا بہت کوریلیشن ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے نا، کیونکہ US اور باقی اکانومیز، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. اس پہ ڈیٹیل پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح یہ لیکویڈیٹی سائیکل کو فالو کرتا ہے اور اس لیکویڈیٹی سائیکل کے اوپر یہ کس طرح اپنے مطلب بزنس سائیکل کے ساتھ یہ گرو کرتا ہے. تو آپ اس ویڈیو سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اس کا ایک یہ بتاتا ہے کہ بٹ کائن اس وقت ایک ایلین ہے رسک ریوارڈ ریشو کے لحاظ سے. اتنا ریٹرن کسی ایسٹ نے آج تک نہیں دیا. اچھا، دوسری اہم بات، اب تک بٹ کائن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رسکی ایسٹ ہے اور اس کو مطلب آپ رسکی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. لیکن بٹ کائن اس کے اوپر جو اس نے اسٹڈی کی ہے وہ ڈفرینٹ سٹوری بتا رہی ہے. بٹ کائن بلیک راک اے رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ پرٹیکولرلی اراؤنڈ ایپیسوڈ آف سڈن شفٹ $, ریئل انٹرسٹ ریٹ اینڈ لیکوڈیٹی, دیز ایپیسوڈ ہیو شارٹ ٹرم ان نیچر اینڈ ہیو فیلڈ ٹو پروڈیوس دا کلیئر لانگ ٹرم. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں یہ لیکویڈیٹی کے ساتھ ضرور بیہیو کرتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ تمام رسکی ایسٹ کے ساتھ ان کوریلیٹڈ ہے. ان کوریلیٹڈ مطلب کیا کہ مطلب جو اس کی جو کوریلیشن ہے وہ یہ لانگ ٹرم میں یہ رسکی ایسٹ کے ساتھ بیہیو نہیں کرتا. یہ شارٹ ٹرم میں لیکویڈیٹی اور ان چیزوں پہ کرتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ بالکل رسک آپ ایسٹ جیسے گولڈ پرفارم کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے. اور پھر اس نے اس کے اوپر ایک کوریلیشن بھی کی ہے کہ بٹ کائن ایگزبٹ اے لو ہسٹوریکل کوریلیشن ود US ایکویٹیز ان پیریڈ آف ڈس ایلوکیشن. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 چیزیں لی ہے. اس نے S&P 500 جو کہ رسکی ایسٹ ہے اور پلس بٹ کائن لیا ہوا ہے اور گولڈ لیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس چارٹ میں دیکھیں تو اس کی جو کوریلیشن ہے S&P 500 کے ساتھ وہ آلموسٹ 0.2 ہے، جو کہ بالکل نیگلیجنس ہے. اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گولڈ چارٹ ہے یہ گولڈ کی ہے، وہ 0.1 ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ لانگ ٹرم میں یہ ڈیجیٹل گولڈ یا جو اسٹور آف ویلیو کی جو ایٹریبیوٹس ہے وہ فالو کر رہا ہے. اور شارٹ ٹرم میں یہ تھوڑا بہت رسکی ایسٹ کے بیہیو کرتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میٹر تو لانگ ٹرم میں کرتا ہے. تو لانگ ٹرم میں یہ ایز اے گولڈ بیہیو کر رہا ہے اور اس کی کوریلیشن S&P 500 کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد نا مطلب یہ کہہ رہے کہ بٹ کائن کی یونیکنیس بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈیسنٹرلائزڈ ہے، نان ساورن منیٹری الٹرنیٹیو ہے. مطلب یہ ایک ایسا منیٹری سسٹم ہے کہ جس کی کوئی ساورنٹی نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے اس کو. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ نو ٹریڈیشنل کاؤنٹر رسک. مطلب اگر کوئی کرنسی کسی ملک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسے کہ $, ہے اس وقت انٹرنیشنل ریزرو کرنسی ہے، لیکن اس کی جو US اکنامک یا جغرافی ہے یا US کا جو جغرافی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر کل کو خدا نخواستہ US یا کسی بھی کرنسی کے جو ملک ہے اس کو کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، ڈی بیسمنٹ کی طرف جاتی ہے. تو یہ ایک یونیک اس کی جو ہے نا سینٹرل اتھارٹی کوئی نہیں ہے. تو اس کا وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ایک یونیک ایسٹ ان دا سینس یہ ہے کہ اگر یہ ریزرو کرنسی بنتی ہے تو کوئی ملک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملک ڈیفالٹ بھی کر جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، بٹ کائن اس سے بیٹر ہوگا، لوز میں نہیں جائے گا. دوسری یہ کہہ رہے کہ اوور دا لانگ ٹرم بٹ کائن ایڈاپشن ٹریجیکٹری از لائکلی ڈریون بائی دا ڈگری ٹو وچ
concern rise and fall over global geopolitical disharmony, use fiscal sustainability and use fiscal political stability. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بٹ کائن ایک الٹرنیٹیو ہے. آج تک کوئی مطلب اگر لیٹ سپوز ڈالر کو ریپلیس کر سکتا ہے تو وہ بٹ کائن ہی کر سکتا ہے. اور اگر یو ایس ڈسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے اپنے ڈیٹ کی وجہ سے یا اپنی فسکل پالیسی کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے, تو اس سے بٹ کائن کو فائدہ ہوگا اور بٹ کائن اس سے اوپر جا سکتا ہے. اور کیونکہ لوگ اس میں فائٹ ٹو سیفٹی والی ہو ہے, جیسے لوگ مطلب اگر اکنامک انسٹیبلٹی ہو یا جیو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو لوگ گولڈ کی طرف جاتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے کہ نہیں, ایسا اگر فیوچر میں ایسا کوئی چیز ہوگا تو لانگ ٹرم, اوور دا لانگ ٹرم اس کی بیہیویئر ایسا ہے کہ لوگ جو ہے نا بٹ کائن کی طرف جائیں گے. تو آپ امیجن کریں اس وقت جو دنیا کے ٹوٹل ایسٹ ہے وہ $100 ٹریلین ہے, جس میں بانڈ جو ہے نا وہ آلموسٹ $90 ٹریلین ابو ہے. تو اگر لوگ اس کو سیفٹی سمجھیں گے تو وہ بانڈ والی ساری ویلتھ بٹ کائن کی طرف آ سکتی ہے. تو آپ اس سے امیجن کریں, یہ رپورٹ بالکل ایک ایسی چیز بتا رہی ہے کہ اگر لوگ فائٹ ٹو سیفٹی کرے اور اکنامک انسٹیبلٹی جو کہ موسٹ پرومیننٹ ہے, ابھی 2 بلاکس بنے, ایک سائڈ پہ برکس ہے, دوسرے پہ یو ایس ہے اور ایک جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے. تو اگر اس چیز کو میں لانگ ٹرم میں دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بائی پولر ورلڈ ہوگا تو اس میں تو بٹ کائن سب سے زیادہ ایسٹ اس پہ ٹرانسفر ہوں گے. اور بٹ کائن کی ویلیو جو ہے نا اس وقت مارکیٹ کیپ $1 ٹریلین ہے اور یہ 66,000 پہ ہے. تو اگر اس میں سے یہ 50 ٹریلین آ جائے یا 40 ٹریلین آ جا رہے تو آپ امیجن کریں کہ اس کی جو پرائز ہے وہ $2 ملین بھی ہو سکتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلیک راک کی رپورٹ کہہ رہا ہے, اور اس رپورٹ نے یہ ثابت کیا کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے. یو ایس کا جو ہے نا اس پہ میجر اس وقت ریزرو کرنسی ہے, لیکن وہ کیونکہ ڈیٹ لے رہا ہے اور اپنے آپ کو ڈیٹ اور اس کی جو اوور دا پروڈکٹیوٹیز پہ بھی میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, تو وہ اگر انسٹیبلٹی آئے گی تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے نا وہ بٹ کائن کے اوپر جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہہ رہے کہ ابھی تک کیونکہ یہ 1 ٹریلین مارکیٹ کیپ اڈاپٹ کر چکا ہے تو اس کی میجر فیکٹر کیا ہے, یہ کیوں جو ہے نا یہ 10 سینٹ سے ابھی جو ہے نا $67,000 پہ. تو یہ 2 ریزن بتاتا ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ لوگ اسپیکولیٹیو پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. اسپیکولیٹیو پرپز مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اب ٹریڈنگ پرپز کے لیے آتے ہیں, اور اس میں تو یہ ایک اس کا ہے فنکشن اسٹل امیچور نیچر آف بٹ کرپٹو انویسٹر انڈرسٹینڈنگ اراؤنڈ بٹ کائن. اور دوسرا یہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا 24/7 ہے اور ویکینڈس پہ بھی چلتا ہے. تو جب بھی مارکیٹ میں ولیٹیلیٹی آتی ہے اور لوگوں کے پاس لیکوڈ ہے تو وہ اس طرف آتے ہیں اور وہ بٹ کائن کو ایز اے ہیج یوز کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی میجر جو اس کے علاوہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بٹ کائن ہے نا وہ نہ صرف یہ ہے بلکہ لوگ اس کو ایک بینکنگ سیکٹر کے جو کرائسس ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ بٹ کائن اس میں سرچ کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب پہلے آپ لوگ کیش ڈالر میں جاتے تھے یا گولڈ میں جاتے, دونوں کی فزیکل لمیٹیشن ہوتی تھی. بٹ کائن ایک ڈیجیٹل نیچر ہے, آپ اس کو اس میں مطلب ایزیلی اس میں جا سکتے ہیں اور اپنے والٹ کے تھرو آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک جب بھی انسرٹینٹی ہوتی ہے فائنینشیل سسٹم پہ, جب بھی کوئی مطلب اس طرح میجر اٹیکس ہو یا فائنینشیل میں انسٹیبلٹی ہو یا کرائسس کی طرف جاتے ہیں تو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو تھرڈ فیکٹر یہ بھی ہے جو انہوں نے ابھی مینشن نہیں کی. اچھا, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اپنا یہ بتاتا ہے بلیک راک, اس نے کوئی میجر 5 شاکس لیے جو 2010 سے اب تک ہے. اس میں ان شاکس کے اوپر انہوں نے تین چیزوں پہ اس کا امپیکٹ دیکھا ہے کہ ان شاکس کا ایک S&P 500 ہے, ایک گولڈ ہے اور ایک BTC ہے. اور پھر اس نے اگر آپ اس کالم کو دیکھیں نا تو ایک 10 ڈے ریٹرنز ہے اور ایک 60 ڈے ریٹرنز ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ڈیٹس بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن اس میں جو باقی چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ ادھر آ جائے کووڈ-19 میں, تو کووڈ-19 میں جب شاک آیا 11 مارچ 2022 کو, تو S&P 500 20% گرا, گولڈ 9% گرا اور بٹ کائن 25% گرا. مطلب بٹ کائن سب سے زیادہ گرا. لیکن اگر آپ اس کے آگے دیکھیں 60 ڈے میں پھر کیا ہوا, 60 ڈے میں اگر آپ دیکھیں نا تو S&P 500 ہے وہ 2% گین کیا اس نے, گولڈ نے 3% گین کیا, اور جو بٹ کائن ہے وہ آلموسٹ 21%, مطلب اپنا جو لاس کیا تھا وہ واپس ریٹرن ہو گیا 60 ڈے کے اندر. مطلب 60 ڈے کے اندر یہ واپس آ گیا. اگر آپ باقی شاکس میں دیکھیں تو دیکھیں بٹ کائن آلموسٹ تمام شاکس کے اوپر 10 ڈے میں بھی سرچ کر گیا, اور
جو ہے نا 60 ڈے میں بھی مطلب یہ شاک تھے، یہ جیو پولیٹیکل شاک تھے، اکنامک شاک تھے جو باقی رسکی ایسٹ کے لیے یہ نگیٹیو کو ریلیٹڈ ہے. لیکن سم ہاؤ اگر آپ کووڈ-19 کو نکالے اور رشیا انویژن وار کو نکالے تو 10 ڈے میں یہ 2 ٹائم گرا ہے. لیکن اگر آپ 60 ڈے پہ جائیں تو یہ سرچ کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بیہیویئر ہے کسی بھی ایسٹ کے لیے. جو رسک آف ایسٹ کہلاتا ہے یا جو ہیج اگینسٹ رسک کہلاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کے شوق آ جائے تو وہ آپ اس میں آپ سیفٹی ہو فائٹ. تو یہ ادھر سے ڈٹرمن ہو رہا ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھ، اور سب سے زیادہ یہ گین بھی کر رہا ہے. مطلب انہوں نے تمام شاکس کے اوپر مطلب میجرلی آلموسٹ 10% انہیں وہ 10 ڈیز میں بھی گین کیا. اور اگر آپ دیکھیں تو یو ایس الیکشن کے اوپر تو اس نے 131% سرچ کیا 60 ڈے میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ یو ایس کی جو انسٹیبلٹی ہے اس جب بھی لوگ اس کو سسٹم کے بارے میں مطلب لیس سیکیور اپیل کرتے ہیں تو وہ بٹ کائن کی طرف آتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک ہے. اور اس میں لاسٹلی جو ہے نا اس پہ میری ایک ویڈیو بھی بنی ہے یہ ین کیری ٹریڈ پہ. 5 اگست کو اگر آپ دیکھیں نا تو بٹ کائن 70,000 سے 49,000 پہ گرا، ٹھیک ہے. لیکن 10 ڈے میں ان کی ریٹرن جو ہے نا آلموسٹ زیرو ہے. مطلب وہ واپس آ گیا تھا. اگر آپ یہ دیکھیں 10 ڈے میں بالکل بٹ کائن زیرو، مطلب بٹ کائن واپس آ چکا ہے اور وہ 70,000 پہ ابھی بھی ہور کر رہا ہے. اب 60 ڈے کا ڈیٹا اس میں نہیں دیا کیونکہ 60 ڈے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو 60 ڈے پہ ابھی ڈیٹا آنے والا ہے. لیکن 60 ڈے پہ بھی یہ آلموسٹ 70,000 پہ کراس کر چکا ہوگا. اچھا آگے یہ کہہ رہے کہ جو یو ایس ڈٹ ڈائنامکس ہے نا یہ کنسرنڈ ہے. وہ کہہ رہے کہ کیونکہ یو ایس مسلسل ایز پر آئی ایم ایف اس وقت 100% ڈٹ لے چکا ہے اپنے جی ڈی پی کا، اور آئی ایم ایف کے مطابق یہ آگے جو ہے نا وہ بائی 2050 آلموسٹ 130-140% اس پہ ہوگا. تو اس میں ایک چارٹ بھی دیا ہوا ہے. چارٹ کے اگر آپ دیکھیں تو چارٹ میں یہ ہے کہ 1940 سے اگر آپ دیکھیں تو یو ایس ڈٹ ایکومولیٹ کر رہا ہے مسلسل، اور 2030 یہ آلموسٹ 45 ٹریلین آپ ڈٹ لے چکا ہوگا. اور اگر آپ یہ جو ریڈ کلر کی اس کی ہے یہ یو ایس ڈیفیسٹ ہے. یو ایس ڈیفیسٹ مطلب یہ ہے کہ جو یو ایس کی جو ایکسپینڈیچر ہے تو یو ایس کی ایکسپینڈیچر اوور دا ٹائم بڑھ رہے ہیں. تو یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوگا یو ایس ڈٹ لیتا رہے گا تو وہ لیکوڈیٹی انجیکشن کرے گا. لیکوڈیٹی انجیکشن کیونکہ لیکوڈیٹی کی وجہ سے بٹ کائن زیادہ سینسٹیو ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب لوگ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے ڈالر ریزروز کے لیے. تو بٹ کائن ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اور اس کے اوپر یہ ایک ریزرو کرنسی کا اسٹیٹس بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے اگر یو ایس اپنا ڈیٹ اور یا جو یو ایس ڈیفیسٹ ہے یہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کرتا اور ڈالر کی اسٹیبلٹی واپس نہیں لے کے آتا کیونکہ وہ ایروڈ ہو رہا ہے، ڈیبیسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اس چارٹ کے اگر آپ دیکھیں تو بائی 2030 تو یہ مزید ڈٹ لیتے رہیں گے اور اس کے ڈپوزٹ بڑھتی رہے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بٹ کائن 67 تھا. تو میں نے کافی ساری ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ آلموسٹ $1 ملین پہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ بلیک راک کی رپورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اس سے بٹ کائن کی جو مارکیٹ کیپ ہے یہ بڑھ سکتی ہے اور اس کی ویلیو بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ اس سے بھی ویریفائی ہو رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ یہ کہہ رہے کہ بٹ کائن اسٹل از اے رسکی ایسٹ. تو ڈیٹا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک رسکی ایسٹ کیٹیگری نہیں ہے بلکہ یہ رسک آف ایسٹ کی کیٹیگری میں. لیکن وہ کہہ رہے کہ اس پہ انف ڈیٹا ابھی باقی ہے، آگے ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی جو ٹریجیکٹری چل رہی ہے ابھی یہ جس راہ پہ ہے یہ رسک آف ایسٹ ہے اور یہ ایک یونیک ڈائیورسیفائر ہے. اس کو اگر آپ پورٹفولیو میں ڈالیں گے تو باقی جو ہے نا مطلب یہ مطلب باقی ایسٹ کے مطابق جیسے پہلے ہم نے چارٹ میں دیکھا یہ بہت زیادہ سرچ کرتا ہے، ایون شاک میں سرچ کرتا ہے، جو جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے اس پہ سرچ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو جتنے زیادہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے اور اس کی بیہیویئر کو دیکھیں گے کہ بھائی جب بھی کوئی ورلڈ شاک آ رہا ہے یو ایس میں آ رہا ہے تو یہ ایک فائٹ ٹو سیفٹی ہے. تو یہ کہہ رہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ آل دو وہ کہہ رہے کہ اس وقت یہ جو رسک آپ اور رسک آن کا فریم ورک ہے یہ اس میں نہیں آ رہا کیونکہ شارٹ ٹرم میں رسکی بیہیو کرتا ہے، لانگ ٹرم میں رسک آپ کرتا ہے. لیکن لانگ ٹرم میں اگر یو ایس جی ڈی پی کولیپس ہوتی ہے یا اکانومی کولیپس ہوتی ہے اور ڈالر کو تھریٹ ہوگا تو نیکسٹ کینڈیڈیٹ بٹ کائن ہی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک رپورٹ میں اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کا لنک آپ کو دیا میں اپنے جو میرے یوٹیوب کے جو نیچے ڈسکرپشن ہے اس میں نے لنک دیا ہوگا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیل کے ساتھ. آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان شارٹ اگر میں کنکلوڈ کروں
تو یہ رپورٹ جو ہے نا یہ ہاربنجر ہے اس چیز کا کہ بلیک راک اس پہ کتنا جو ہے نا وہ ریسرچ کر چکا ہے، جو کہ عام ہم اس کو ایز اے ٹریڈ ہی ایس کے، کیونکہ بٹ کوائن اس رپورٹ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بدنام اور بدنام مطلب مختلف نگیٹو چیزوں کے لیے ہے، لیکن اس کا جو بیہیویئر ہے، اکنامک بیہیویئر ہے، وہ یونیک ہے۔ آج تک کسی ایسٹ میں اس طرح کے بیہیویئر نہیں آئے جو اتنا سرچ کرے، اور پھر وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ نان ساورن ہو، اس کا کوئی ملک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایزیلی ٹرانزیکٹیبل ہے، آپ انسٹنٹینیسلی ٹرانزیکٹ، آج تک جب آپ پیسے ایک دوسرے ملک کو بیچتے تھے تو وہ انسٹنٹینیس ٹرانزیکشن اس کی نہیں ہوتی تھی، مطلب آج آپ بیچتے تھے اور آگے آپ مطلب کرسپونڈنٹ بینکنگ اور باقی چیزیں فائنینشیل سسٹم سے ہو کے، تو اور دوسرا کاسٹلی بھی ہے، کاسٹلی بھی تھا یہ سسٹم۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس فار دا فرسٹ ٹائم اس نے ریزالو کیے جو 300 سال سے یہ منی کے تھے۔ تو میں آپ کو یہ اینڈ میں کنکلوڈ کر دوں کہ اس رپورٹ کو ضرور پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایز اے ٹریڈنگ کنسیپٹ میں نہ لے، اس کو ایک لانگ ٹرم ایسٹ کے کنسیپٹ میں لے جو اس نے پرابلم سالو کیے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس کا مطلب فائدہ ہوگا، اور اس چیز کو میں نے جو آپ یہ باتیں کی ہے اس پہ آپ مزید بھی سرچ کریں گے، اور میں آگے بھی آپ کے لیے سرچ کرتا رہوں گا، اور اس پہ آپ کو میں مزید اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔